हाई वैकम जी कितनी दूर है यहाँ से? हाई वैकम कोई 30 मील होगा। अच्छा, तो किस तरफ है ये? नाम काफी सुना, लोग आते रहते हैं। M40 पे ये ऑक्सब्रिज से निकले तो हाँ हाँ, तो काफी रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिलती होगी? बहुत ज्यादा हैं? कितनी देर में पहुंचे यहाँ? है। मुझे भी 2 घंटे लगे। अच्छा माशा, बड़ी आपने तकलीफ फरमाई, जज़ाकल्लाह। कोई नहीं सर। अब सवाल कीजिए, फरमाइए। हजूर मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, जी, अहमदी अकीदे के मुताबिक नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। क्या बंद नहीं हुआ? नबूवत का दरवाजा, सिलसिला जी बंद नहीं हुआ जी। अब मुस्तकबिल में जो नबी आएंगे, क्या वो भी अपने आप को मेहदी कहलाने के हकदार होंगे? मैं ऐसा करता हूँ, पहले जो आपने अहमदी मसलक पेश फरमाया है वो बहुत ही मुख्तसर फरमा दिया है। अगर मैं इसको तस्लीम करूंगा तो बहुत सी गलत फहमियां भी इसके साथ तस्लीम कर लूंगा जो दुरुस्त नहीं है। अहमदी मसलक ये है कि जहां तक शरई नबूवत का ताल्लुक है, आखिरी शरई नबी हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं और क़यामत तक अब कभी कोई शरई नबी नहीं आ सकता। नंबर 1, साहिब अम्र नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपका अम्र क़यामत तक उसी तरह जारी है जिस तरह कुरान करीम बहैसियत आखिरी किताब के है। बस इन 2 मानों में हम आपको खातमुन नबीयीन समझते हैं, तमाम नबियों से अफजल, तमाम नबियों से बाला, और तमाम अंबिया में आपकी शरीयत कामिल और जमाना क़यामत तक मिल गया, आपका भी और किताब का भी। ये माने हम समझते हैं। आपकी गुलामी में, गुलामी से हट कर नहीं, उम्मत मोहम्मदिया में और कुरान करीम और फरमान नबवी के दायरे के अंदर रहते हुए किसी उम्मती को नबी का लक़ब मिलना कुरान की रूह से नाजायज या मुनाफी नहीं है। ये हमारा अकीदा है और इसकी दलील में और बातों के अलावा हम सूरह निसा की ये आयत पेश करते हैं जो मैं तिलावत करता हूं आपके सामने। वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीक़ा। कि मन युतिल्लाह वर रसूला, जो भी अल्लाह की और अर रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करेगा। अगरचे ईमान बिर रसूल में तमाम अंबिया को शामिल फरमा लिया गया, लेकिन अताअत में सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अकेला रख लिया। एक कानून नया जारी हो रहा है, वमन युतिल्लाह वर रसूला, यानी आज के बाद जो भी अल्लाह और इस रसूल मोहम्मद की अताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम, बस यही वो लोग होंगे जिन पर अल्लाह इनाम फरमाएगा। और लफ्जी तर्जमा यह है उलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह इनाम फरमाएगा। समझ गए? ये मैं इसलिए खोल रहा हूं कि यहीं से आगे तर्जमे का इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। गैर अहमदी उलमा जो इस आयत के होते हुए भी उम्मती और मुती नबूवत का इनकार करने पर मुसिर हैं, वो यहां मां के लफ्ज को मिन के मानों में नहीं लेते, बल्कि ऐसे साथ के मानों में जो उनमें शामिल नहीं है मगर ऐसे लोगों के साथ होंगे। वो कहते हैं इस आयत का यह मतलब हरगिज नहीं कि जो भी अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा, खुदा जिन लोगों पर इनाम फरमाता है ये लोग उनमें से होंगे। बल्कि फरमाया, वो कहते हैं ये नहीं फरमा रहा, अल्लाह फरमाता है इनाम तो नहीं मिलेगा इनको, मगर इनाम पाने वालों का साथ नसीब हो जाएगा। ये तर्जमा वो क्यों करते हैं? इसलिए कि अपनी खातमुन नबिय्यीन की तशरीह में जमात अहमदिया के एतराज से बचने की खातिर, क्योंकि जमात अहमदिया इस आयत को अपनी तशरीह की तायीद में पेश करती है।
جماعت احمدیہ اس آیت کا حوالہ دے کر ثابت کرتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے تمام انعامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک محدود ہو گئے، تمام غیروں کے چشمے خشک ہو گئے اور تمام غیر نبیوں کے فیض بند ہو گئے۔ خاتم کا یہ معنی ہم مانتے ہیں، لیکن اپنا کوئی انعام بھی آپ نے بند نہیں کیا، بلکہ آپ کے فیض کے چشمے تمام تر جاری ہیں۔ یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا فیض بنی نوع انسان پر بند کر دیا، یہ مطلب ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اگر ان کا معنی تسلیم کریں تو یہ آیت متضاد کھڑی ہے سامنے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو میں ابھی ساتھ کی بحث کرنے کی بجائے ان کا معنی پڑھ دیتا ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ لیکن ماں کا معنی من بھی ہوتا ہے، یہ بھی سب کو تسلیم ہے۔ یہاں من ہے یا مال غیر مراد ہے، یہی آیت خود تشریح کر رہی ہے، وہ کوئی نہیں پڑھتے۔ آگے لکھا ہوا ہے من النبیین، مان نبیین نہیں فرمایا، یعنی اس غلط فہمی کو قرآنی آیت نے خود ہمیشہ کے لیے دور کر دیا کہ ماں کا معنی تم غیر نہ سمجھنا کہ غیر ہوتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے۔ جب تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ ماں کی تو فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے۔ دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر یہ تشریح ان کو منظور نہیں اور ماں کے اس معنی پر اصرار ہے جو ساتھ کا ہے لیکن بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتا، تو پھر صرف نبوت ہی نہیں بند ہوئی، پھر صدیقیت بھی بند ہو گئی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، کیونکہ یہ ماں سب کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا۔ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ حسن اولئک رفیقا سے اپنے حق میں ایک اور استنباط بھی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ بعد میں آپ کو کچھ کہہ دیں گے تو پھر آپ دوبارہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے مجھے۔ ابھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں دیکھو صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوستوں کے طور پر یہ اچھے لوگ ہیں، ویسے بننے کی ضرورت نہیں، ہاں ان کی دوستی اچھی ہے، ان کا ساتھ اچھا ہے، اور ساتھ کا اعزاز کس کو مل رہا ہے یہ سوچتے ہی نہیں۔ حسن اولئک رفیقہ میں اگر غیر مسلم جو پہلے گزر گئے تھے، امت محمدیہ سے پہلے انبیاء اور پہلے صدیق، شہید اور صالح ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی رفاقت خدا نے ان کو دے دی ہے۔ میں تو اس ترجمے کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور گستاخی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک تو بالکل الٹ مضمون ہے، وہ میرے ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ انبیاء اور صدیقوں کی معیت ان کے لیے اعزاز ہے، نہ کہ ان کے لیے ان کا ساتھ اعزاز ہے۔ بس من النبیین کا معنی من ہی ہے، میں سے، اور ماں کا معنی بھی من ہی ہوا کرتا ہے جب اچھے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو۔ یہ بات علماء چھپا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کو اس بات کو خوب کھول رہا ہے۔ مثلا تمام علماء قرآن کریم کی یہ دعا کرتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے دے۔ سمجھیں؟ تو کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ نیک تو نہ بنانا،
لیکن جب کوئی نیک مر رہا ہو تو ساتھ ہمیں بھی ساتھ کھینچ لینا. تمسخر ہے قرآن کریم کے اعلیٰ مضامین سے. مائیت جب اعلیٰ گروہ کے تعلق میں بیان ہو تو من ہی مانے ہوا کرتے ہیں. ما صادقین قرآن کریم، کونوا ما صادقین قرآن کریم فرما رہا ہے. اے امت محمدیہ، صادقوں کے ساتھ رہنا. کیا مطلب ہے؟ کہ سچ بے شک نہ بولنا، لیکن سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرنا، یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو ان تمام مقامات پر جہاں فضیلت کے گروہ سے تعلق باندھا جا رہا ہو وہاں ماں کا معنی من ہوا کرتا ہے. اور قرآن کریم چونکہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اس لیے ماں کہہ کر من کا ترجمہ بھی کر دیا، خود ہی فرما دیا من النبیین. بس اس ترجمے کی روح سے اس بات کا امکان کھلا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے خدا ان 4 مراتب میں سے جو مرتبہ جس کے لیے مناسب حال سمجھے اس کو عطا کر دے. یہ امکان کھلا ہے. لیکن یہ مرتبہ اپنے درجہ کمال تک کتنوں کو ملے گا، اس کا فیصلہ کرنا کسی انسان کا اپنے کے بس کی بات نہیں، سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ مسئلہ حل کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ دیکھو امتی نبی کے متعلق تو قطعی قرآن کریم سے بھی روایتیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں. مگر جو بھی کہے کہ میں امتی نبی ہوں، اس کا فرض ہے کہ اپنی تائید میں قرآنی آیات بھی پیش کرے اور احادیث بھی پیش کرے. اور اپنی تائید میں آپ نے جو احادیث پیش کی وہ یہ ہیں. مثلا فرمایا کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے مسیح کا ذکر کر کے کہ مسیح آئے گا، فرماتے ہیں لیسا نبی بینی و بینہ، لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی واقعہ نہیں ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا نبی آبادی کی احادیث ہیں ان کی تشریح خود فرما دی، اور خاتم النبیین کی تشریح بھی خود فرما دی کہ نبی کا لقب پانے والا میرے اور مسیح کے دوران کوئی پیدا نہیں ہوگا. لیکن نبی اس سے مستثنا، عیسیٰ نبی یا مسیح موعود اس سے مستثنا ہے، وہ ضرور نبی کا لقب پائے گا. اور اس کی تائید میں مسلم کی یہ حدیث پیش فرمائی جس میں وضاحت اور قطعیت کے ساتھ آنے والے مسیح کا ذکر ہے. عیسیٰ نبی اللہ کا لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ یہ کرے گا، پھر عیسیٰ نبی اللہ وہ کرے گا. 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ماضی والے نہیں، آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ فرمایا گیا. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے یہ موقف اختیار کیا کہ جہاں تک میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ اس حدیث اور آیات قرآنی کے منافی نہیں ہے. میں نے جہاں امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہاں مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور کوئی مسیح سچا مسیح ثابت نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے فرمان کے مطابق 7 نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کو آپ نے باندھ دیا ہے. اس لیے علماء سے پوچھیں، یہ آپ کا کام ہے، ان سے پوچھیں کہ تم مسیحیت کا انکار کر رہے ہو اس بنا پر کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اگر وہ نبوت کا انکار کرتا تو یہ حدیث تم اس کے سامنے لا کھڑا کرتے کہ تم کیسے مسیح سچے ہو گئے، محمد رسول اللہ تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں. تو نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ تضاد اگر ہے تو ان کی سوچوں میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. تمام احادیث ایک دوسرے سے منطبق، ایک دوسرے کی تشریح کرنے والی، ایک دوسرے کے مطابق ہیں. جہاں لا نبی آبادی بڑے زور سے فرمایا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، اس کو لا نبیہ کی زد میں نہ لانا، کیونکہ جو آنے والا مسیح ہے وہ ضرور نبی ہوگا.
اور میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور پھر اس کا ذکر کر کے اس کو نبی اللہ کہہ دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ میں تو اپنے حق میں دلائل قرآن اور حدیث کی پیش کر رہا ہوں، لیکن نبوت اگر امتی نبوت آ سکتی ہے تو صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ خدا اس فیض کو بند نہیں کرے گا اگر کوئی اس لائق ٹھہرے خدا کی نظر میں کہ اس کو مسیحیت یا نبوت کا مقام عطا کیا جائے، تو خدا کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا. شرط صرف یہ ہے کہ وہ کامل تابع ہو، نئی شریعت نہ لائے، اس شریعت میں تبدیلی پیدا نہ کرے، اور فرمان نبوی سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے. مگر فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. بس آئندہ بھی اگر کوئی ہوگا تو جنہوں نے ایک کو مان لیا وہ اس کو بھی مان لیں گے، لیکن جنہوں نے پہلے کا انکار کر دیا ہو ان کے لیے اگلا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب یہود نے پہلے مسیح کا انکار کر دیا تھا اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا. پھر ان کی بڑی جماعت اس لیے محروم رہ گئی کہ پہلے ایک انکار کر بیٹھے ہیں، آگے سے بھی محروم ہو گئے. عیسائیوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور مسیح ثانی جو اترا ان میں اس کو بھی انکار کر بیٹھے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے جب خدا سے آتے ہیں تو انعام کے طور پر آتے ہیں، لعنت کے طور پر نہیں آتے. اس لیے آنے والے کو لعنتی قرار دینا یا دعویٰ کرنے والے کو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں ایک لعنت بیان کر کے رد کرنا اور امت میں شور ڈال دینا کہ یہ نحوست ہم برداشت نہیں کریں گے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے. شیطان ہونے کا دعویٰ کرے منظور ہے، دجال ہونے کا دعویٰ کرے سر آنکھوں پر، مگر جس نبوت کو خدا نعمت کہہ رہا ہے اور نعمتوں سے سب سے اونچی، اس کو لعنت سمجھ رہے ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے یہود نے شریعت کو لعنت قرار دیا تھا اور ان کی کچھ اصلاح ہو گئی تو سینٹ پال آ گئے، انہوں نے کلیتاً شریعت کی صفحے لپیٹ دی کہ لعنت ہے. تو لعنت قرار دینے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ کس چیز کو لعنت کہہ رہے ہو. اللہ انعام کہتا ہے، تم لعنت کہتے ہو. یہ حق تو ہے کہ یہ کہو کہ اس انعام کا یہ شخص حقدار دکھائی نہیں دیتا، مگر انعام کا دعویٰ کرنے والے کو ملعون کہنا یہ عقل اور کتاب کے فیصلے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. حضور میرا دوسرا فرمائیے. وہ آپ کے پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نے دیکھے سنے. جی جی فرمائیے. اس میں کچھ آپ خطبات سنتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا تبھی پھر فرمائیے. اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں وضاحت فرمائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ذرا علمی سی گفتگو ہے، شاید یہ فورم اگر ایسی بات ہو جی تو اس کے لیے میں کرتا ہوں. ایک امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوا اس لیے کئی ایسے نکات ہیں جو آئندہ کھلنے والے ہوتے ہیں. جی تو اگر آپ نے کچھ نقطے بیان فرما دیے اب سمجھنے کی خاطر جی تو ان کا نہیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. میں آئندہ خطبے میں ان کو شامل کر لوں گا. اچھی سمجھ گئے؟ جی سوال کر دیجئے. اس میں پہلا ایک خطبے میں، بلکہ وہ میرے خیال میں دو خطبات میں محیط تھا آپ کا. جی فرمائیے. نور علی نور، نور علی نور. اس کے متعلق آپ کی گفتگو بڑی علمی اور کافی حد تک سائنٹیفک بھی تھی. لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور کی ایک مخفی شکل ہوتی ہے، ایک ظاہر، ٹھیک، اور مخفی شکل جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ پاورفل ہے. اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی بلیک ہول کی. بلیک ہول کہ وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کے قریب کوئی چیز جائے تو وہ اس کو زبردست قوت سے کھینچ لیتے ہیں. حضور اس میں میرا ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ بلیک ہول جو ہے ان کو دیکھا جائے تو وہ ڈیڈ سٹار ہے. ایک سٹار جب اپنی لائف ختم کر چکا، مردہ ہو گیا، ان میں روشنی نہیں ہے کوئی. نہیں، یہی آپ کا تصور درست نہیں ہے. سائنس کے نقطۂ نگاہ سے اس کے برعکس صورت ہے. بلیک